अस्सलाम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में सियासी मामलन ते ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं। इलेक्शन भी हिन वक़्त जी तैयारियूं जारी सारी आहिनि। 8 मई ते इलेक्शन थींदो। सियासी पार्टियुनि जा मुख़्तलिफ़ इल्ज़ामात पंहिंजी जॻह ते मौजूद आहिनि। लेवल प्लेइंग वारी मामला भी हली रहिया आहिनि, पर कुछ अहिड़ा मामला आहिनि जेके तारीख़ में हमेशा यादि कया वेंदा ऐं तारीख़ में उहो हिकु हिसो रहंदा। उहे मामला तक़रीबन इन लाइ तमामु अहम आहिनि छाकाणि त उन्हनि मामलनि खां पोइ पाकिस्तान जी सियासत जो नक्शो तब्दील थियो। उन मामलनि में सभ खां वॾो जेको अहम मामलो हो उहो तइबा गुल केस हो। तइबा गुल केस जो मामलो इन लाइ तमामु अहम आहे छाकाणि त अपोज़िशन जेकी हुन वक़्त जी अपोज़िशन हुई PTI जे दौर में, उन अपोज़िशन इहो इल्ज़ाम लॻायो त जेको चेयरमैन नेब आहे जस्टिस जावेद इक़बाल, उहो कार्रवायूं इमरान खान जे चवण ते थो करे ऐं इमरान खान जे हवाले सां इहो इल्ज़ाम हो कि तइबा गुल जेको आहे उनखे इस्तेमालु कयो वियो आहे, हुनखे अॻियां आणे ऐं हरासमेंट जे हवाले सां या हुनखे हिकु केस में ब्लैकमेल कयो वियो जस्टिस जावेद इक़बाल खे, ऐं उन खां पोइ अपोज़िशन जे मथां कार्रवायूं कयूं वियूं। हिकु सिलसिलो शुरू थियो। उन खां पोइ तव्हांजे साम्हूं सॼी सूरत-हाल आहे त हिकु अदम एतमाद जी तहरीक आई ऐं उन खां पोइ इहो मामलो हलंदो रहियो। नूर आलम खान जेको पब्लिक अकाउंट कमेटी जो चेयरमैन हो, उन तइबा गुल केस खे खयो ऐं तलब बि कयो जस्टिस जावेद इक़बाल समेत जेके समूरा जेके माण्हू आहे उन्हनि खे, पर उन मां केर बि कुझु आया कुझु न आया। इहो मामलो हिकु जॻह ते मौजूदु आहे। हींअर हिन वक़्तु जेकी स्टिल जेकी पोज़ीशन आहे, वफ़ाक़ी मुहतसिब जेकी हरासमेंट आहे उन पारां भी नोटिस जारी कया विया आहिनि। जस्टिस जावेद इक़बाल खे भी नोटिस जारी कया विया आहिनि। शहज़ाद सलीम खे भी जेको DG आहे नेब, उनखे भी नोटिस जारी कया विया आहिनि। हिन तमामु केस में जेके माण्हू आहिनि इन्वॉल्व आहिनि उन सभिनी खे नोटिस जारी थी चुका। हाणे सवाल इहो आहे त अॼु जेके मामले में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, तइबा गुल असां सां गॾु मौजूदु आहे, हिन सॼे केस जे बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं हिकु सवाल इहो बि आहे त नेब जेको करप्शन जे ख़ात्मे जे लाइ इदारो ठहियलु आहे, छा उहो कंहिं ब्लैकमेलिंग में अची करे ऐं सियासी कार्रवायूं वधाए सघे थो? ऐं अगरि ईअं आहे त पोइ हिन इदारे जी अहमियत ऐं ज़रूरत छो आहे ऐं छाजे लाइ आहे ऐं हिन खे छो रखियो वियो आहे? इहे वॾा अहम सवाल आहिनि। तइबा सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तइबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और सबसे पहले हम अपने मेहरान TV के जो नाजरीन हैं, वैसे तो इस केस के बारे में खबरों में चलता है और सब जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं। और जब जस्टिस जावेद इक़बाल की एक वीडियो आई आपके वाले से, आपने वो वीडियो आप भी उसमें थी, तो वीडियो में एक चीज़ जाहिर हुई कि उसके बाद अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया, और उस वक्त की जो अपोजिशन थी जो बाद में PDM हुकूमत बनी, कि इमरान खान ने जो है जस्टिस जावेद इक़बाल को ब्लैकमेल किया है। तो आप समझती हैं कि आपका केस कुछ और था और वो जो इल्ज़ाम था वो कुछ और था, या सेम ही था, एक चीज़ थी? एक तरह से उनका इल्ज़ाम भी ये ठीक था, क्योंकि ब्लैकमेल तो किया था इमरान खान ने जस्टिस जावेद इक़बाल को, और उसकी वजह से उन्होंने नैब में अपने सारे केसेस ख़त्म करवाए, PTI पे जितने केसेस थे, और PDM को सारा ब्लैकमेल किया, उन पे केसेस बनवाए, उनको अरेस्ट करवाया। एक तरह से ये इल्ज़ाम इस तरह से सही कहा जा सकता है। दूसरा ये है कि मुझे भी इवन उन्होंने, जो विक्टिम थी उसको भी उन्होंने ब्लैकमेल किया इस तरह से कि मेरी वीडियोस लेके और मेरी मर्जी के बगैर उन्होंने इस्तेमाल की, और उन्होंने उन वीडियोस को इस्तेमाल करके नैब को, पूरी नैब को उन्होंने कंप्रोमाइज किया और उसको इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। और जहां तक सवाल है कि बाकी अपोजिशन ने इसमें क्या किया, सिंध की गवर्नमेंट की बात आप कर रहे थे। सिंध गवर्नमेंट काफी ज्यादा बोली मेरे हक में। उसमें कादर पटेल साहब को मैं मेंशन करना चाहूंगी, बहुत नाइस पर्सन है। उन्होंने काफी ज्यादा असेंबली में ये बात उठाई। उसके बाद सलीम मांडीवाला साहब हैं, उन्होंने काफी ये मसला उठाया, करारदाद भी मंजूर हुई असेंबली में। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सब होने के बावजूद जस्टिस जावेद इक़बाल ने अपना टेन्योर पूरा किया, बल्कि उनको एक्सटेंशन भी मिली, और उसके बाद वो अपना जब पूरा करके गए हैं टेन्योर, उसके बाद वो अभी तक मिसिंग पर्सन कमीशन के हेड बैठे हैं। मतलब वो कहीं पे भी अकाउंटेबल नहीं हुए। अकाउंटेबिलिटी के वो चेयरमैन थे, एक इदारे के चेयरमैन थे, एक पाकिस्तान का बहुत मजबूत इदारे के चेयरमैन थे, लेकिन उनको कोई अकाउंटेबल इसलिए नहीं कर सका क्योंकि वो बहुत ताकतवर समझे जाते थे। और ये बहुत हमारा, कैसे ताकतवर थे? जो आपकी वीडियो पे ब्लैकमेल हो के अपोजिशन पे कार्रवाई, तो ताकतवर ने कमजोर हुए वो तो। जिस उस इदारे के हेड बैठे थे ना, तो वो बहुत मजबूत इदारा समझा जाता है। उस वक्त इसलिए ताकतवर समझे जाते थे क्योंकि उन्होंने पूरी जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको उन्होंने आगे लगाया हुआ था, सबको अरेस्ट किया, चाहे इमरान के कहने पे किया, इमरान की वजह से ब्लैकमेल होके किया। तो उन्होंने एक दफा जब चेयरमैन नहीं बने थे, तो उनकी जब मिसिंग पर्सन कमीशन में मेरे उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एक दफा की बात की थी कि मैं इतनी दहशत बिठा दूंगा नैब चेयरमैन बनने के बाद कि लोग कांपेंगे, और ऐसा हुआ। और किसके लिए?
مطلب مخصوص کسی پارٹی کے لیے کہا تھا اور نہیں، انہوں نے اوور آل کہا تھا اچھا کہ میں جتنے لوگ کرپٹ ہیں ان کے لیے اتنی دہشت بٹھا دوں گا، میں کسی پارٹی میں لحاظ نہیں کروں گا. لیکن بعد میں دیکھیں کہ دہشت تو ان کی واقعی بیٹھی، اور یہ جس طرح سے، کیونکہ پہلے آپ دیکھیں کہ جب یہ ویڈیو آؤٹ ہوئی اس سے کچھ دن پہلے کہ ان کی پریس کانفرنس تھی کہ اب ہواؤں کے رخ بدلیں گے اور پرویز خٹک کو پکڑیں گے، لیکن پکڑتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے اس ٹائپ کی، ان کی کوئی پریس کانفرنس تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی جو کہ میری ویڈیو جب ان کے ہاتھ لگ گئی پی ٹی آئی والوں کے تو اس کے 2-3 دن بعد کی تھی. اچھا ایک چیز پوچھنا چاہوں، یہ ویڈیو لیک، ویڈیو بنی بہت پرانی تھی، لیک اس وقت ہوئی ہے جب جسٹس جاوید اقبال نے بیان دیا تھا کہ ہواؤں کے رخ بدلیں گے. یہ بنی پرانی تھی، یہ 2017-18 میں یہ ویڈیوز بنی تھی جب انہوں نے مجھے، جب وہ مسنگ پرسن کمیشن کے ہیڈ تھے، اچھا تب انہوں نے میرے ساتھ ہیرسمنٹ سٹارٹ کی اور آفس پریمیسز میں کی، اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنے آفس انہوں نے، مطلب میں اکیلی نہیں تھی کہ میں یہ اکیلی شکایت کر رہی ہوں تو شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں، بہت ساری لیڈیز نے میرے ساتھ بعد میں رابطہ کیا. یہ بھی ذرا بتا دیجیے کہ آپ کس سلسلے میں وہاں پہ گئی تھی؟ وہاں پہ ایک میرے ہسبینڈ ہے، ان کے فیملی میں ایک کیس تھا، تو وہ ایک عورت مسنگ تھی، اس سلسلے میں ان کے پاس گئی تھی. اس وقت میں لا کر رہی تھی، مسنگ پرسن چیئرمین کمیشن کے وہ سلسلے وہ اس میں بالکل وہاں پہ پبلک کو ملتے بھی تھے اور سارا، اس میں اپلیکیشن لے کے گئی تھی. اس کے بعد پھر ان کو پتا چلا کہ میں لا کر رہی ہوں، تو سٹارٹ میں تو مجھے بہت اچھا لگا کہ بڑے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی اس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں، میں بکس دوں گا. لیکن بعد میں مجھے جب ان کی انٹینشن کا پتا چلا تھوڑا، ان کے میسیجز اور کالز وغیرہ سے، تو اس چیز کو پھر میں نے ریکارڈ کیا. اچھا اور ان کے منع، جب میں منع بھی کیا، منع نہیں ہوئے، باز نہیں آئے، تو اس چیز کو پھر میں نے ریکارڈ کیا اپنے، مجھے پتا تھا کہ اب یہ بندہ مجھے نقصان تو پہنچا آپ نے سکتا ویسے ہے. کس نیت سے ریکارڈ کیا کہ اس کو کمپلین کریں گے، اس کی یہ حرکات کو جاوید اقبال کی، اس نیت سے، یا کوئی اور وجہ تھی جو اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان نے اپنے لیے یوز کیا تھا یہ ویڈیو؟ نہیں، عمران خان سے تب تک میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا اس وقت تک میں ان کو نہیں جانتی تھی. میں نے اسی لیے ان کو ریکارڈ کیا کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ اگر یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، انہیں کو بلکہ میں نے بتایا کہ اب اگر آپ مجھے تنگ کریں گے تو میں یہ ویڈیو جو ہے وہ کہیں پہ کمپلین کر دوں گی، پولیس میں دے دوں گی یا FIA میں دے دوں گی، کیا مجھے تنگ کریں. اچھا طیبہ صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ اس اٹینشن میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا کہ آپ کو دوبارہ ہراس نہ کیا جائے یا تنگ نہ کیا جائے، تو یہ جو ویڈیو تھی یہ کیسے لیک ہوئی؟ مطلب عمران خان کے پاس یا اس PTI گورنمنٹ کے پاس کیسے پہنچی؟ جب مجھ پہ انہوں نے کیس بنایا جاوید اقبال نے اور مجھے اریسٹ کروا لیا، اسلام آباد سے لاہور لے گئے، جب 4 منتھس یہ تک کب اریسٹ کروایا؟ جب آپ نے ان کو انٹیمیٹ کیا کہ آپ دوبارہ کریں گے تو میں یہ پولیس میں دے دوں گی، تو انہوں نے پھر گرفتار کروایا؟ انہوں نے مجھے گرفتار کروایا. اس کے بعد انہوں نے مجھے 4 منتھس تک میں جیل میں رہی، انہوں نے مجھے، میری بیل نہیں ہونے دی نیب نے. اچھا، ہائی کورٹ نے مجھے، نیب کی کسٹڈی میں اریسٹ ہوئی تھی آپ؟ جی نیب مجھے یہاں سے اسلام آباد سے اریسٹ کر کے لے کے گئی. اور آپ کا جرم کیا اور بتایا ایک گیا تھا؟ قانون ہے کہ رات شام 6 بجے کے بعد اور صبح 6 بجے سے پہلے آپ کسی فیمیل کو گرفتار نہیں کر سکتے. لیکن وہ اپنے طاقت کے نشے میں اتنے چور تھے کہ ان کو، حالانکہ خود وہ جسٹس رہے ہیں، وہ میرے سے بہتر لا جانتے ہیں، انہوں نے یہ چیز بالکل اگنور کی. انہوں نے رات 1:30 بجے مجھے گرفتار کیا اسلام آباد سے، اور وداؤٹ راہداری ریمانڈ اور بغیر مجھے عدالت میں پیش کیے، اور حالانکہ یہاں پہ آفس ہے ان کا نیب میں، مجھے وہاں پہ رکھ سکتے تھے، مجھے یہ لاہور لے کے گئے. اچھا 4 مہینے تک انہوں نے مجھے میری بیل نہیں ہونے دی. پھر لاہور ہائی کورٹ سے میری بیل ہوئی. بیل دے کے جب میں باہر آئی تو دوبارہ سے پھر وہی ہراسمنٹ کا سلسلہ جاری ہوا، اس طرح سے کہ انہوں نے مجھے ایک دن میں 3 FIRs میرے پہ کروانی شروع کر دی. ایون میرے ہسبینڈ جو بیہائنڈ دا بارز تھے ان پہ بھی FIRs ہونا شروع ہو گئی. ناظرین بریک وٹھو تھا، بریک کھان مقابلے سلسلے کے جاری رکھنا سی. طیبہ گل اساں کے موجود ہیں. بریک کھان پو ان معاملے تے کہڑا PTI جا اڳواڻ موجود ہا ऐं کہڑے ماण्हुनि کہڑے اڳواڻनि رابطو کयो ان بابت ڳالهه ٻولهه कंदासीं. ویلکم بیک ناظرین، طیبہ گل اساں گن موجودہ ڳالهه ٻولهه سلسلہ جاری ہے. طیبہ صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ نے جس ذکر کیا کہ رابطہ کیا کچھ رہنماؤں نے PTI کے پورٹل پہ، آپ نے اپنی اپلیکیشن ڈالی اور انصاف کے اصول کے لیے جب آپ نے سلسلہ شروع کیا تو PTI کے لوگوں نے رابطہ کیا. رابطے کے حوالے سے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ علیم خان نے آپ کے شوہر سے رابطہ کیا اور کچھ رہنماؤں نے، جس میں وکلا بھی تھے سینئر، جس کا ذکر کیا. کچھ سینئر رہنما آج عمران خان کی پارٹی میں وہ موجود ہیں جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا، یا وہ چلے گئے ہیں؟ نہیں، وہ اب موجود نہیں ہے. اچھا، وہ چلے گئے ہیں. جی. اچھا، وہ رابطے میں آپ سے جو رابطہ ہوا تھا اس میں انہوں نے آپ پہ
کیا مطلب دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, وڈرا کریں یا آپ کو انصاف فراہم کریں, وہ کہہ رہے تھے, یا کچھ اس کے حوالے سے کچھ آپ سے بات؟ نہیں, ودرا کرنے کے لیے بالکل نہیں کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو انصاف دیا جائے گا, ہم انویسٹیگیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر انویسٹیگیشن سٹارٹ کر رہے ہیں تو ابھی تک چیئرمین نیب کیوں ہیں, ان کو ہٹائیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر انویسٹیگیشن میں وہ گلٹی نکلتے ہیں تو بالکل ان کو ہٹایا جائے گا, جو کہ آج تک انویسٹیگیشن کوئی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچی. جہاں جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی کہیں پہ وہ اپیئر نہیں ہوئے, کیونکہ وہ ایکس جسٹس رہے ہیں, تو وہ میرا خیال اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کہیں پہ بھی اپیئر نہیں ہوتے. ابھی تک جو کیسز میرے چل رہے ہیں ابھی بھی ان کو نوٹسز ہو رہے ہیں, تو ابھی تک کسی میں نہیں آئے. اچھا, ایک یہ بھی ضرور آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ آپ کو کب لگا کہ پی ٹی آئی والے آپ کی ویڈیو کو یوز کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں؟ آپ کو کب احساس ہوا, اندازہ ہوا کہ یہ جو طریقہ کار تھا یہ اس کو فیور دینے کے لیے ہے, جاوید اقبال کو, بجائے کہ آپ کے کیس فائل کرانے کے لیے؟ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا جب میری ویڈیو انہوں نے وائرل کی تھی نیوز 1 پہ طاہر خان نے, اور فوراً اس کی تقریباً 2-3 منٹ کے بعد تردید چلا دی تھی. تو کیونکہ میں اس چینل پہ اس وقت موجود تردید تھی, آپ کی طرف سے چلی تھی ان کی طرف سے؟ چینل نے اپنی مرضی سے نیوز بریک کی تھی, اپنی مرضی سے تردید چلا دی. اچھا, تو میں وہیں پہ موجود تھی. میں کیونکہ مجھے بلایا گیا تھا میرے موقف لینے کے لیے, میرے سے موقف نہیں لیا گیا, میرا انٹرویو نہیں ہوا. اور جب تردید چل گئی تو اس وقت ان سے میں نے پوچھا طاہر خان سے کہ اس طرح آپ نے بغیر پوچھے کیسے چلا دی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی ابھی اتھینٹک ویڈیو کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, تو اس کو ہم پہلے چیک کریں گے اس کے بعد. تو میں نے کہا ہم نے بریک نہیں کرنی تھی, آپ پہلے اس کو چیک کر لیتے. پھر وہاں سے تو میں آ گئی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ گرفتاریوں کی لائنیں لگتی گئی. یہ پی ٹی آئی کے رابطہ کرنے کے بعد ویڈیو لیک ہوئی؟ جی بالکل. اچھا, میرے سے تو آپ کو کیا لگا کہ یہ ویڈیو چینل پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے لیک کروائی تھی؟ میری بات سنیں, اس وقت طاہر خان بھی جو تھے وہ اس وقت ایڈوائزر تھے پی ٹی آئی میں, کچھ اچھا, کسی سیٹ پہ تھے جن کا وہ چینل تھا. اور جس وقت وہ لیک کی گئی تھی اس وقت بھی جب طاہر خان چینل میں آئے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جن کو میں جانتی ہوں, جو اس وقت پی ٹی آئی میں موجود تھے. اور میرے سے جب ویڈیو لینے والے ہی پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے نہیں چلائی, ان کے ہی چینل پہ چلی. اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے ویسے؟ آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں, خانودان ہیں, آپ کو کیا لگا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ ہم چیئرمین نیب ہمارے ہاتھ آ جائے گا, اس کو ہم کمپرومائز وہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ, اور اس کو جیسے کہیں گے ویسے کرے گا. اور ایسا ہی ہوا. آپ دیکھیں معلم جبا, بلین ٹری, سونامی والا, اور ہیلی کاپٹر کیس, اور کافی سارے ایسے کیسز تھے جو بعد میں بند ہو گئے. اور آپ کو لگ رہا ہے جاوید اقبال یہ کیسز ان کے کھولنے چاہ رہا تھا اس دنوں میں, تبھی اسی وجہ سے اس کو بلیک میل کیا؟ آپ ان کی اگر 2-3 پریس کانفرنسز دیکھ لیں جو انہوں نے کی تھی, ایک میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہواؤں کے رخ چینج ہو رہے ہیں, ابھی جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف بھی ہواؤں کے رخ بدلیں گے, اور ہم کرپشن ختم کریں گے, اور یہ کریں گے وہ کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے کچھ عرصہ بعد ان کی کچھ دنوں کے بعد ایک پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. تو وہ بلیک میل کس چیز پہ کر رہے تھے؟ وہ انہی ویڈیوز کی وجہ سے کر رہے تھے, کیونکہ اس وقت تک میرے سے وہ ویڈیوز لے کے جا چکے تھے. اچھا, آپ پھر پی ایم ہاؤس میرا خیال آپ کو منتقل کیا گیا, وہ کب کا واقعہ ہے؟ کس واقعے کے کتنے عرصے کے بعد, ویڈیو لیک ہونے کے کتنے عرصے کے بعد آپ پی ایم ہاؤس گئی؟ اس میں جب یہ ان کا ہوا تھا, ایک جیو چینل کے جو آنر تھے وہ پکڑے گئے تھے, نیب نے ان کو اریسٹ کیا تھا. اس وقت نیب چینلز نے کافی زیادہ شور مچایا اس وقت, کیونکہ میرے کیس پہ بولنے کی آزادی نہیں تھی, کوئی بول نہیں سکتا تھا, کسی کو ہر ایک کو منع کیا جاتا تھا, ایون مجھے بالکل چپ کروا دیا گیا. تو اس وقت مجھے انہوں نے بلوایا یہ کہہ کے کہ آپ کے کیس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں اور آپ کو باہر تھریٹس ہیں. لیک ہونے کے کتنے عرصے کے بعد کی بات ہوگی اندازہ؟ یہ ہے تقریباً 6-7 ماہ کی. 4-7 ماہ جی. کے بعد. اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی کیونکہ تھریٹس ہیں آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو, تو آپ کو الگ رکھا جائے گا, آپ تھوڑا عرصہ جو ہے باہر نہ نکلیں, تو سیف رہنا پڑے گا. پہلے ساری سٹوری سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پہ رک جائیں. اس وقت کیونکہ وہ ایک پی ایم ایک آپ سے جب بات کر رہے ہیں, ایک موجودہ ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے, اور وہ ایک عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ یہ باتیں ان کی میں بتا رہی ہوں آپ کو. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو ہے ہمیں جان بہت عزیز ہے, کہ آپ نے اگر آپ بہادر خاتون ہیں, یہ ہے وہ ہے, اب کیس سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کے لیے خطرہ ہوگا, باہر کوئی بھی آپ پہ حملہ کر سکتا ہے, آپ کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو آپ کو ہم سیف رکھتے ہیں کچھ دن کے لیے, جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ یہاں پہ رہیں. اس میں مجھے میرے ہسبینڈ کو وہاں پہ رکھا گیا, پی ایم ہاؤس میں رکھا گیا, اور ہماری مرضی کے اگینسٹ رکھا گیا. اس کے بعد ہمیں وہاں پہ ٹھہرانے کے بعد ہم سے ملتے رہے اعظم خان صاحب آ کے.
اچھا وہ اپنے گارڈز کے ساتھ آتے تھے, ملتے تھے, وہاں پہ انہیں تقریباً 1.5 ماہ ہمیں رکھا گیا. اس کے بعد لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. لاک ڈاؤن جب سٹارٹ ہوا تو اس وقت ہم نے جب شور کیا, ابھی ہماری فیملی پیچھے پریشان ہوگی کیونکہ ایک بالکل خوف پھیل گیا تھا ملک میں, بچے پیچھے پریشان تھے, سارے فیملی ممبرز تھے. تو اس وقت انہوں نے ہم نے کہا کہ ہمیں آپ چھوڑیں, انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کریں, باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. عمران خان سے آپ کی ایک ہی ملاقات ہوئی تھی؟ میری 2 ہوئی تھی. تو اس سے پہلے پہلی ملاقات جب آپ کو رکھا گیا؟ جی, ایک اس سے پہلے ہو چکی تھی جب ان کو میں نے یو ایس بی ان کے ہینڈ اوور کی تھی. اچھا, یہ ویڈیو آپ نے ان کو ہینڈ اوور کی جی, تھی؟ ان کے ہینڈ اوور کی تھی. اس تو وقت وہاں سے وہ لیک ہوئی ہے؟ اعظم خان بھی بیٹھے تھے, وہ بھی بیٹھے تھے, اور بھی کچھ لوگ ان کے پارٹی ممبرز بیٹھے تھے. اس وقت یہ ویڈیو ان کو میں نے ان کے ہاتھ میں یو ایس بی دی تھی. وہ چاہتے تو انصاف. اچھا, یہ ایک ویڈیو تھی یا کوئی سیریز تھی بنی ہوئی اس کی؟ نہیں, ایک نہیں تھی, ویڈیوز 3-4 تھی. اچھا, اور یہ ساری آفس میں ریکارڈ ہوئی ہوئی؟ آفس میں, ان کے آفس میں ریکارڈ ہوئی تھی. کیونکہ یہ مجھے بلاتے تھے ملنے کے لیے ادھر ادھر کہ آج یہاں ملو, آج وہاں ملو. میں کبھی نہیں گئی آفس پہ. جب بھی کام سے گئی تو ان کی اس طرح کی ان کی حرکتیں وہاں پہ ہوتی تھی جس کو میں نے ریکارڈ کیا تھا. اچھا, اس درمیان جسٹس جاوید اقبال, ظاہری بات جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایک کیس تھا آپ کا, تو کوئی اور خواتین کو بھی ایسے کیسز آپ کے سامنے گزرے ہیں؟ جی, جب میرا یہ اسکینڈل بریک ہوا تھا, جب ان ہیراسمنٹ کے یہ کیسز آؤٹ ہوا, تو کافی ساری لیڈیز نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا جو کہ مسنگ پرسن کمیشن میں ان کے پاس جاتی رہی تھی, اور انہوں نے ڈفرینٹ ان کو ڈیمانڈز کی تھیں کہ آپ آیا کریں, اور آپ کو بھائی کے ساتھ آنے کی کیا ضرورت ہے, تو باپ کے ساتھ آنے کی کیا ضرورت ہے, تو آپ جوان ہیں, تو آپ ینگ ہیں, تو آپ مجھے یہاں ملیں. مطلب اس قسم کی ان کی اس سے ریلیٹڈ کمپلین نہیں آئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف آپ کی آئی ہے؟ بالکل, کافی ساری عورتیں باہر نہیں آئی, بلکہ میرے بعد 1-2 لوگوں نے کمپلین کی تھی. اچھا, کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت پاورفل بندہ تھا, اور کوئی بندہ سامنے آ کے ٹکر لے نہیں سکتا تھا. ایکس چیف جسٹس رہا, پھر ایک بہت مسنگ پرسن کمیشن کا ہیڈ تھا, تو کسی کو بھی وہ مس کر سکتا تھا. جیسے کہ مجھے انہوں نے کیا راتوں رات, مجھے انہوں نے اٹھا لیا, میں اسے اب سے اغوا کہوں گی, اور جیسے انہوں نے مجھے اٹھا لیا تھا راتوں رات. تو ایسے بندے کے ساتھ کون لیتا ہے؟ میں جو ہوں, کچھ ایسے حالات بن گئے, اور شاید میں بھی نہ لیتی, لیکن مجھے مجبور کر دیا اس بندے نے کہ میں اس طرح سے اس کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی. تو مجبور جو آپ بتا رہی ہیں کر دیا, تو اس کے پیچھے یہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے ان کو منع کر دیا تو پھر بھی وہ بارہا اس چیزوں پہ بضد تھے, ہراسمنٹ کے اوپر معاملات کر رہے تھے, ہراساں کرنے کے اوپر بضد تھے, تو مجبوراً آپ نے یہ ویڈیو آپ نے کمپلین کی. تو جسٹس جاوید اقبال کو جب یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے کمپلین کر دی ہے, تو اس کے بعد آپ کو اس چیز کا پتہ چلا تھا کہ اس کے متبادل اپوزیشن کے جو یا اس وقت کی حکومت کے جو کیسز تھے اس کے اوپر بینیفٹ لیا گیا ہے؟ آپ کو پتہ چلا تھا اس بارے میں؟ بالکل پتہ چلا تھا, یہ سامنے مطلب کرسٹل کلیئر بات ہے, اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور انہوں نے پورا فائدہ لیا ہے. مطلب جہاں جہاں عمران خان کی دال نہیں گل سکتی تھی, انہوں نے چیئرمین نیب کو استعمال کیا. انہوں نے پارٹیز کو دبانے کے لیے, پارٹیز کو بلیک میل کرنے کے لیے, پولیٹیشینز کو جیل میں ڈالنے کے لیے, انہوں نے جہاں جہاں چیئرمین کو جو کہتے رہے وہ ان کا پپٹ بن کے وہ کام کرتا رہا سارے. اچھا, ایک واقعہ یہ شہزاد سلیم والے معاملے پہ تھوڑا سا چل جاتے ہیں, جو آپ نے بھی ہراسمنٹ کمیشن جو ہراسمنٹ میں وفاقی موضوع اس میں بھی آپ نے نام دیا, اس کو نوٹسز بھی جاری ہوئے ہیں. شہزاد سلیم کا کیا کردار تھا اس سارے معاملے میں؟ پہلے تو میں, آپ نے سٹارٹ میں بولا کہ ڈی جی شہزاد سلیم, تو میں آپ کو تھوڑا سا وہ کر دوں کلیئر کہ اب وہ نیب میں نہیں ہے, نیب سے نکال دیا گیا. جی, سابق ڈی جی ہیں, اور نیب سے ہی نکال دیا گیا. اس کے بعد اس وقت مجھے وہ اریسٹ کروانا چاہتا جاوید اقبال, تو یہاں پہ بھی کروا سکتے تھے مجھے, اسلام آباد میں بھی ان کے پنڈی میں ڈی جی بیٹھے. تو اگر وہ اتنے زیادہ اپنے مطلب وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے تو شہزاد سلیم بنے. انہوں نے زیادتی کی انتہا کی, وہاں پہ مجھے لے کے گئے, میرے پہ جھوٹا کیس فائل کیا, یا تو وہ ان کو خوش کر رہے تھے ان کو جاوید اقبال کو, یا پھر وہ کوئی اپنا ان کا گرج تھا جو وہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ سارے کیس بنانے انہیں پتا تھا کہ جب اس کو اتنا دباؤ کہ یہ پھٹے لڑکی اور یہ سارے اس کی حرکتیں بتائے. تو ایسا ہی ہوا, انہوں نے جو ہے وہ میرے نہیں, شہزاد سلیم جاوید اقبال کی فیور میں کر رہا تھا یا عمران خان کے کہنے پہ کچھ؟ میرا نہیں خیال کہ جاوید اقبال کی فیور میں کر رہا تھا, ان کے کہنے پہ اس نے ریسٹ ضرور کیا. اور اس کو جب پتا چل گیا تھا, اگر آپ ایک خود ڈی جی نیب بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کیس نہیں بنتا, کہ آپ ایک پاورفل سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کام یہ نہیں ہو سکتا, اور اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. ان کے کہنے پہ انہوں نے جھوٹا کیس بنایا. میں اس میں ایک کیس میں کمپلیننٹ تھی نیب کی, مجھے ہی اریسٹ کر لیا گیا, میرے پہ الگ کیس بنا دیا گیا. انہوں نے بہت بڑی کمپین سٹارٹ کی میڈیا پہ, جی ایک بہت بڑا گروہ پکڑا گیا. گروہ میں کون تھے؟ صرف میں اور میرے ہسبینڈ تھے, اور
انہوں نے پھر جھوٹا 2 کروڑ کا ریفرنس بھی فائل میرے پہ کیا. بعد میں انہوں نے کہا جی ہم نے تو فیس سیونگ کے لیے کیا ہے, یہ بنتا نہیں ہے. اور وہ جو اس میں ہم ایکوٹ ہوئے, باعزت بری ہوئے عدالت. ویسے گورنمنٹ بھیجتی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ کی جانب سے اپروول کے بعد. نہیں, گورنمنٹ بالکل فائل نہیں کرتی. ریفرنس فائل ہوتا تھا ڈی جی نیب اس سے کنسرن سے. انہوں نے فائل کیا, ان کی اجازت سے فائل ہوا. اور ڈی جی, اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا؟ نہیں, اس میں گورنمنٹ کا نہیں تھا. اس میں ایون آپ دیکھیں کہ میرے ریفرنس پہ جاوید اقبال کی بھی سگنیچر نہیں تھے. اس میں سگنیٹری جو تھے وہ شہزاد سلیم تھے. اچھا جی صحیح. اچھا, شہزاد سلیم, ابھی اس کے خلاف آپ کیا کاروائی چاہتی ہیں, اور جسٹس جاوید اقبال کے خلاف کیا کاروائی چاہتی ہیں؟ میرے کافی سارے کیسز اوپن ہیں. ابھی جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تھی, انہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن بنایا تھا. اس کا بھی آج تک کوئی فیصلہ نہیں آ سکا. اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے جا کے اسٹے لیا. اسٹے میں جاوید اقبال نے الگ اسٹے لیا, شہزاد سلیم نے الگ اسٹے لیا. ان کے ڈپٹی ڈائریکٹرز جو انوالو تھے میرے کیس میں, انہوں نے الگ اسٹے لیا. ایون پی ٹی آئی نے جا کے, ان کی زینب عمیر ہیں ایم این اے, انہوں نے الگ اسٹے لیا. اچھا, مطلب ایک ہی کیس میں اتنے اسٹے چل رہے ہیں. اس کے بعد میں نے اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب. اچھا, اس میں عمران خان کو فریق بنایا کسی کیس میں آپ نے؟ بالکل بنایا. میں نے نیب کے اگینسٹ جو یہ کب استغاثہ. بنایا, جب وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب بنایا یا نہیں؟ اس سے پہلے سے کیسز چل رہے ہیں, ان میں بنے ہوئے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی ان کو بنایا گیا. پھر میں نے ایک نیب کے اگینسٹ استغاثہ کیا لاہور میں عدالت میں. اس میں جو ہے ان کو بھی اس میں بھی بنایا گیا ہے. اس کے بعد ابھی فوسپا میں جو ہے وہ میں ان کے اگینسٹ ایک الگ سے کمپلینٹ کرنے جا رہی ہوں, کیونکہ نیب کے اگینسٹ تو میری کمپلینٹ پہلے سے ہراسمنٹ کی چل رہی ہے. صحیح. اچھا طیبہ صاحب, کیونکہ آپ قانون دان ہیں, قانون سے وابستہ ہیں, آپ مطلب اتنی پڑھی لکھی قانون دان ہوتے ہوئے بھی انصاف کے لیے در بدر ہیں, ادھر ادھر جاتی ہیں, اداروں سے اپیل کرتی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ دوسرے جو خواتین ہیں جو گھروں میں یا جو مثال طور آفس ورک ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, تو وہ اپنے آپ کے کیس کو ایگزامپل دیکھتے ہوئے تو ماڈل کیس نہیں بنتا کہ وہ آپ کو دیکھتے جس طرح آپ انصاف کے طلبگار ہیں, آپ کو نہیں ملا انصاف, تو دوسری خواتین کو کیسے آپ کہیں گے کہ آپ بھی جائیں؟ یہ ہماری ملک کی بہت بدقسمتی کہہ لیں کہ ہے کہ اب یہاں پہ جو طاقتور ہے, مائٹ از رائٹ ہے, جو طاقتور ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور جو وکٹم ہے, وکٹم بلیمنگ کی گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی میرے ساتھ ہوا ہے. اور میرا کیس زیادہ انہوں نے انصاف کیا ملنا تھا, پولیٹیسائز کر دیا گیا. پی ڈی ایم نے پولیٹیسائز کیا, پی ٹی آئی نے اس کو اپنے طریقے سے پولیٹیسائز کیا, اپنے حساب سے چلایا. تو میرے انصاف کے تقاضے تو کہیں پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے مجھے. لیکن میں اس پہ ثابت قدم رہی. میں اب تک اس پہ لڑ رہی ہوں, میں ان کے اگینسٹ کھڑی ہوں, اور ہر فورم پہ میں گئی جہاں میں جا سکتی تھی. اتنی ہرڈلز کے باوجود اور اتنی انہوں نے ریٹیلیٹ کیا آگے, اس کے باوجود پوری مشینری لگائی گئی مجھے روکنے کے لیے. تو میں اپنی جو جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں یہی دینا چاہوں گی کہ میں اگر ایک اکیلی ہو کے پوری مشینری کے اگینسٹ لڑ سکتی ہوں, تو ہر لڑکی کو آگے آنا چاہیے. اور اس طرح کے جاوید اقبال, ہر ادارے میں جاوید اقبال بیٹھا ہے. یہ نہیں کہ صرف نیب میں یا مسنگ پرسن کمیشن میں بیٹھا, ہر ادارے میں بیٹھا ہے, اور ہر جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو عورتوں کو آگے آ کے یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے. صحیح. طیبہ صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کنٹینیو. اگر بریک تھا بریک کا مغالبہ سے جا رہے تھا. ویلکم بیک ناظرین. طیبہ گل حسن اگر موجودہ غالب الجسٹس جاری ہے. طیبہ صاحب, نیب کے کردار پہ بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں ہمیشہ. ایک تو آپ کے کیس نے تو رئیس قصر جو ہے وہ بھی ظاہر کر دی کہ نیب کا یہ بھی رول ہے, یہ اس طرح کا بھی چہرہ ہو سکتا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت ہو, زرداری صاحب ہو, نواز شریف ہو, وہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں نیب ایسی ہے, نیب ایسی ہے. آپ کے کیس کے بعد آپ کو نیب کیسی لگی؟ نیب کو کہتے ہیں کہ یہ کرپشن ختم کرتا ادارہ. میں کہتی ہوں کہ نیب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہمارے ملک میں اور کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ جسٹس جاوید اقبال کے ہوتے ہوئے نیب کہہ رہی ہیں, ہول نیب کہہ رہی ہیں شروع سے لے کے اب تک؟ مطلب جسٹس جاوید کے ہوتے ہوئے تو بالکل ہی حد پار ہو گئی نا, کہ جتنی کرپشن کی. آپ دیکھیں کہ جس بندے کے پاس سائیکل ہوتا تھا وہ بھی پراڈو پہ گھومتا رہا, اور بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس آ گئی. کہاں سے آئیں؟ کیونکہ انہوں نے کرپشن اتنی زیادہ ختم کیا کرنی تھی, انہوں نے خود سٹارٹ کر دی. اور نیب کا چہرہ انتہائی اس نے بگاڑ دیا جاوید اقبال کے ہوتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ لوگوں نے خودکشیاں کی, لوگ بیرون ملک چلے گئے, بہت زیادہ لوگوں کی انہوں نے اس نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ کسی لوگوں کی عورتوں کو بھی اٹھا رہے ہیں, اور کوئی انہوں نے اس میں تمیز نہیں رکھی. انہوں نے کوئی ایسا مطلب کچھ رکھا نہیں کہ فیملی ممبرز یا کسی کی عزت کا یا پگڑی کا خیال رکھنا, وہ نہیں رکھا.
تو ابھی جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ کافی بہتر ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ نیب کے اندر سے ایسی کالی بھیڑوں کو نکال رہے ہیں. تو میں ان سے یہ اپیل اس کروں چیئرمین کے ساتھ تو رابطہ ہوا, بات چیت بھی ہوئی, اس کا ایکسپیرینس آمنے سامنے, اس چیئرمین کا ایکسپیرینس کبھی ہوا؟ نہیں, ان کے ہوتے ہوئے میری ان سے ملاقات بالکل نہیں ہوئی ہے. اور میں بلکہ ملنا چاہ رہی تھی صرف اس لیے اپنے کیس کے ریلیٹڈ کہ میں ان سے یہ کہوں کہ جتنے لوگ میرے کیس میں انوالو تھے نیب کے, جیسے شہزاد سلیم کو انہوں نے نیب سے باہر نکالا, ان سب کو نکالیں. وہ سارے شفل تو ہو گئے ہیں کیونکہ جو شہزاد سلیم کی ایک وہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی, ایک پوری میں کہتی ہوں کالی بھیڑوں کی اور گنڈوں کی ٹیم بنائی ہوئی تھی, وہ ساری شفل ہوگی, ادھر ادھر چلے گئے. لیکن یہ کہ ابھی تک نیب میں ہے. تو جب تک اگر کوئی اور کنٹری ہوتی تو اب تک ان سب کو نکال کے ان پہ کیسز بن چکے ہوتے اور ان کو ہٹا دیا جاتا عہدوں سے. تو میں یہی اپیل کروں گی ان سے کہ سب سے پہلے ان کو عہدوں سے ہٹائیں, ان کو ڈپارٹمنٹ سے نکالیں جن کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کا نام خراب ہو رہا ہے, ڈپارٹمنٹ پہ دھبا لگا ہوا ہے. تو ان کو نکال کے ان کے خلاف انکوائری کریں. جیسے شہزاد سلیم کے اگینسٹ بھی انکوائری ہوئی تھی, ان کی ڈگری کا بھی ایشو تھا, اس کے باوجود وہ ابھی تک بیٹھے رہے ہیں. اور اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیے جن کی اپنی ڈگری جعلی ہے. تو یہ ہمارے ملک کا بہت بدقسمتی ہے, کلمیہ ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے انڈر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک تاثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب عمران خان جیل میں چلے گئے تو شاید وہ کہتے ہیں نا ایک مظلوم آلریڈی بن کے, تو آپ کے کیس میں آپ کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ کیا, دیگر سیاسی پارٹیوں نے بھی سپورٹ زیادہ کیا, یہ تاثر درست ہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ نے بالکل مجھے سپورٹ نہیں کیا. اسٹیبلشمنٹ نے کیا سپورٹ کرنا تھا, مجھے سیاسی پارٹیوں نے بھی کوئی خاص سپورٹ نہیں دی. یہ جتنا میں نے کیس اپنا لڑا ہے اپنے اون پہ لڑا ہے اور خود لڑی ہوں. آپ بتا رہی ہیں قادر پٹیل اور دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے سپورٹ ایک مطلب وہ اکیلے بولے, ایک دو لوگ بولنے سے کیا ہوتا ہے. اگر یہ سارے مل کے بولتے, کوئی قرارداد پاس کرتے, قانون بناتے, کوئی اس کو ہٹاتے تو ہراسمنٹ کا قانون تو بہت پہلے سے چل رہا ہے. کوئی اس کے اگینسٹ قانون بناتے کہ چیئرمین نیب کو ہٹاتے, اس کے اگینسٹ کو کاروائی کرتے تو پھر میں مانتی, اور حکومت جب تھی تو کر سکتی تھی. اچھا, تو انہوں نے صرف پولیٹیسائز کیا. پی ٹی ایم حکومت میں کیوں نہیں ہوا؟ پی ٹی ایم حکومت تو اس کے اینٹی تھی, تو پی ٹی ایم بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تو آپ نے ان سے بھی انصاف کی امید آپ کو نہیں ملی؟ کوئی انصاف نہیں, مجھے بالکل ان سے کوئی انصاف کی امید نہیں تھی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ مریم نواز کو اس نے پکڑا تھا, شہزاد سلیم نے, اور وہی ٹیم جس نے مجھے پکڑا تھا اسی نے مریم نواز کو پکڑا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو, اس کے بعد ان کے حمزہ شہباز کو, فریال تالپور کو, زرداری کی فیملی میں سے پکڑے گئے سارے. مطلب یہ سارا ہوتا رہا. لیکن جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے اور یہ میرا کیس کافی ہائی لائٹڈ تھا, تو انہوں نے کچھ نہیں کیا اس میں. جتنے مطلب اس میں جو مرکزی کردار تھے, ایگزامپلس دیتے رہتے ہیں بس ایگزامپلز انہوں نے صرف, میں وہی کہتی ہوں, پولیٹیسائز کیا. انہوں نے صرف داد لینے کے لیے جگہ جگہ دھرنوں میں. آپ یوں کہیں گے کہ جو عمران خان نے فائدہ لیا, انہوں نے پی ڈی ایم نے بھی آپ کے کیس کی آڑ میں فائدہ لیا؟ نہیں, فائدہ انہوں نے سچ نہیں لیا. انہوں نے صرف ایک بیانیہ بنایا اس کا, اور بیانیہ بنا کے اس کو کرتے رہے. میں ابھی بھی ان سے کہوں گی, مریم ایک خود جو ہے وہ خاتون ہے, اور وہ کسی خاتون کی عزت اور اس کی انسلٹ کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں, اور اسی چیز سے, اسی تکلیف سے وہ بھی گزری جس سے میں گزری ہوں. تو میں چاہوں گی کہ اگر وہ کسی سیٹ پہ کل کو آتی ہیں تو وہ اس چیز پہ ضرور قانون بھی سخت بنائیں عورتوں کے لیے, اور اس پہ کام بھی کریں. اور جتنے لوگوں نے آواز اٹھائی ان کی بھی میں شکر گزار ہوں. چلے کم از کم کہتے ہیں کہ آواز تو انہوں نے اٹھائی, جیسے پٹیل صاحب ہے, سلیم مانڈی والا ہے, اور بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے بات کی اس چیز پہ. لیکن بہت سارے لوگ اس لیے بات نہیں کرتے تھے کہ جیسے ہی میں نے یہ خود بھی بات سنی کہ ایون پٹیل صاحب کو بھی نوٹسز آ گئے تھے نیب پہ, جب انہوں نے فلور پہ میرے پہ بات کی, میرے کیس پہ. تو جنہوں نے بھی بات کی ان کو نیب سے نوٹس بھیج دیتا تھا جاوید اقبال. تو یہ بھی بڑی بدقسمتی تھی, اور بعد میں پھر وہ اس کیس کو کر لیا جاتا تھا. بس سیاسی انتقامی کارروائی کا ذریعہ بنتا ہے نیب. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. مطلب آپ کے بارے میں بولے یا پھر دیگر معاملات میں جس پہ بولے نوٹس جاری ہو جاتے تھے. لیکن آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ کے اس کیسز میں دونوں پارٹیوں نے فائدہ لیا, پی ڈی ایم نے بھی لیا, پی ٹی آئی نے بھی لیا, لیکن آپ کو انصاف دونوں نے نہیں دیا؟ مجھے انصاف کسی نے نہیں دیا, لیکن پی ٹی آئی جو تھی فائدہ لینے میں, پی ٹی آئی جو تھی آنے والی حکومت سے پی ٹی آئی نے فائدہ زیادہ لیا. وہ فائدہ لینے میں زیادہ سبقت لے گئی, کیونکہ انہوں نے تو اپنے کیسز بھی ختم کروائے, سب کچھ کروایا. اور مقافات عمل یہ دیکھیں کہ ابھی وہی عمران خان جو مجھے انصاف کے لیے جھوٹی تسلیاں دیتا تھا, اب خود جیل میں ہے. جس نے میرے پہ ایف آئی آرز کروائیں, جھوٹے کیسز بنوائے, وہ خود جیل میں پڑا ہے. میرے پہ اگر اس نے 30 سے 40 ایف آئی آرز کروائیں, مطلب اس نے ہی کروائی, جب نیب چیئرمین نے کروائی تو اس کی حکومت میں ہوئی, میں نے اس کو بتایا, اس کے باوجود ہوئی, مجھے انصاف نہیں ملا. تو اب اس ڈبل سے ٹرپل اس پہ ہو گئی. یہ وفاقی مؤتصب ہراسمنٹ والا جو معاملہ ہے, ان کی جو کریڈیبلٹی تو یہ ہے کہ ابھی تک جتنی سزائیں انہوں نے دی ہیں وہ تمام ری اسٹور ہو گئے. تو پھر آپ اس
کی انصاف کی امید کیسے لگا رہی ہیں وفاقی مقصد سے؟ میں ابھی لاسٹ ٹائم جب میری تاریخ تھی کل تو اس میں نیب کے کافی سارے لوگ آئے تھے وہاں پہ کھڑے تھے تو مجھے ایک طرح سے یہ خوشی ہوئی کہ میں اتنا تو کر سکی کہ ان کو کٹہرے میں لا سکی. انصاف دینا نہ دینا وہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں اور مجھے انصاف کی امید بھی ہے اللہ سے کہ مجھے دے گا. اور مجھے کسی بھی حکومت آپ نے بات کی کسی حکومت سے انصاف کی امید بالکل نہیں ہے. مجھے اپنے چیف جسٹس سے انصاف کی امید ہے کیونکہ عمر عطا بندیال سے نہیں تھی امید آپ کو؟ نہیں ان سے بالکل نہیں تھی. اچھا فائز عیسیٰ سے؟ فائز عیسیٰ سے ہے تھوڑی سی امید کہ وہ میرے کیسز میں جو سٹیز چل رہے ہیں وہ خارج ہو جائیں تو میں اس کو آگے لے کے چل سکوں اور یہ ان کو کنکلیوڈ کر سکوں. تو یہ اعتراض کیوں ہے؟ مطلب وہ بھی تو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب. چیف جسٹس بندیال صاحب بھی تھے, عیسیٰ صاحب بھی ہیں, اور وہ کیسے تھے یہ کیسے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. اچھا جی یہ قانون پہ چل رہے ہیں, وہ شاید قانون سے تھوڑا سا ہٹ جاتے تھے. تو آپ کے اس اختلاف سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ پی ٹی آئی کے تو اگینسٹ ہیں ہی ہیں, آپ پی ڈی ایم کے حق میں ہیں. نہیں پی ڈی ایم کے حق میں بھی نہیں ہوں, میں کسی پارٹی کے ساتھ میرا کوئی افیلیشن نہیں ہے. اور نہ مستقبل میں ہوگا آپ کے کسی پارٹی؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوگا. میں صرف لائر ہوں اور لائر ہی ہوں. اگر مجھے کسی سیاسی جماعت میں جانا ہوگا تو میں یہ کالا کوٹ اتار کے جاؤں گی. اچھا طیبہ صاحب آخر میں بس مجھے یہ زیادہ جاتے بتاتے جائیے گا کہ ابھی آپ کے کیس کا معاملہ مراحل میں چل رہا ہے, لیکن جسٹس جاوید اقبال کو یا کسی آپ کے جو تمام کیسز کے جو بھی لوگ ہیں ان کو سزا نہ ملی تو اگلا لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ میں کسی اور فورم پہ جاؤں گی. میں اب سپریم کورٹ میرا آخری رہ گیا ہے, انشاءاللہ میں اس پہ جاؤں گی اور مجھے انصاف کی پوری امید ہے. چاہے فائز عیسیٰ صاحب ابھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے جاؤں یا جب بھی جاؤں میں ضرور انشاءاللہ وہاں پہ جاؤں گی. صحیح, بہت بہت شکریہ طیبہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تفصیلی طور پہ تمام معاملات پر گفتگو کی. ناظرین طیبہ گل آج موجود ہے تفصیلی طور پہ طیبہ گل جو کیس ہونے بابت غالب کے انسان پانی میزبان مدثر کے لیے اجازت. ان ہفتے